अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो दोस्तों आज हम रीड करेंगे नावल मैं ते मेरा दिलबर जानी की किस्त नंबर 11। तो नावल शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और कोई मुझे ये ना कहे कि हमें एपिसोड क्यों नहीं मिली। सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनमें से आप लोग देखते हो, आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर आप बार बार पूछते हो आके हमें एपिसोड क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। तो एपिसोड आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता। और बाकी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने कल की लास्ट एपिसोड पे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार मोहब्बत का। और इसीलिए मैं छुट्टी नहीं की। मैंने कहा चलो नावल ये ना हो के लॉन्ग हो जाए, मैं ते मेरा दिलबर जानी। तो सच्ची बताऊँ, मैं 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, 2 दफ़ा डिलीट हो चुकी है। और मेरे दूसरे मोबाइल में मैंने कोशिश की थी कि मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा रेस्ट देकर मैं दूसरे मोबाइल में किया करूँगी, लेकिन ये मेरा फ़ोन कहता है नहीं तू मुझे छोड़ के मत जा। तो इसीलिए मैं फिर से इस फ़ोन पे आ गई हूँ। तो रिकॉर्डिंग मेरी यहीं पे होगी और आप लोगों ने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सबको आपके नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इजीली नावल रीड कर सकें। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी एपिसोड 11। वैसे मैंने 2 एपिसोड को कंबाइन करके एक एपिसोड बना दिया है क्योंकि अब से लॉन्ग एपिसोड दूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल मेरी जो एपिसोड थी वो रहती थी 30, यानी कि 30 एपिसोड बाकी थी, और जो कि अब 15 होंगी। यानी कि आज 8 तारीख है मेरे ख्याल में, या 9 है, एक मिनट मुझे देखने, 8 तारीख, आज 8 फरवरी है। तो इंशाल्लाह ये जो नावल है ये 25-28 तक ख़त्म हो जाएगा। तो हम नए मंथ में नया नावल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अगर आप लोगों को वहशत जुनून नावल चाहिए तो आपने ये करना है कि आपने उसको करना है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, हाँ उसको मैंने वो एक पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट पे मैंने मरमे कायज़ान और वहशत जुनून की एक पोस्ट डाली थी। आप उस पर वोटिंग कर सकते हो कि कौन सा नावल आपको पहले चाहिए। तो पहले जो वोटिंग जा रही है वो तो वहशत जुनून की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग ज़्यादा उसी में इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको मरमे कायज़ान नावल पहले चाहिए तो आप उसके लिए भी खुलकर वोटिंग कर सकते हो। वोटिंग आपको वो पोस्ट मैंने की हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ इसका लिंक भी मैं अपने टीम को बोलूँगी, वो ग्रुप में पोस्ट कर देगी, जिस पे आप लोग इजीली वोटिंग कर सकोगे। तो आइए अब बातें बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये वाला जो नावल है मैं ते मेरा दिलबर जानी, ये फेसबुक पर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये एज अ गिफ्ट मैंने अपने रीडर्स के लिए, यूट्यूब के रीडर्स के लिए लिखा है, जो कि बहुत छोटा है। और इसके अलावा मैंने फेसबुक के रीडर्स के लिए बहुत सारे ऐसे नावल्स लिखे हैं जो कि वो लोग पढ़ सकते हैं। हाँ जानती हूँ जो ऑन गोइंग होता है उसका क्रेज़ थोड़ा अलग होता है, लेकिन फ़िलहाल में जितने भी मेरे नावल हैं वो पहले यूट्यूब पे आया करेंगे और उसके बाद फेसबुक पे। ये एक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी एक्टिवनेस फेसबुक पे देते हो वो नावल दोबारा फेसबुक पर रीड करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड, स्पेशल यूट्यूब नावल मैं ते मेरा दिलबर जानी, किस्त नंबर 11, तहरीर अरीज शाह। कहाँ गए ये? वो कब से इसके कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो न आया तो वह बाहर निकलकर पूछने लगी, हाय इस मासूम को तो अभी से शोहर की याद सताने लगी है। मोहतरमा वो जा चुके हैं और इनका कहना है कि वो सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं, वरना अपनी बीवी की शक्ल इन्हें इतनी भी पसंद नहीं कि वो इतनी देर तक यहाँ रुकते। रिदा ने मज़े लेते हुए कहा, ऐसा वो कुछ बोल ही नहीं सकते। अच्छा, वो इसे घूरते हुए बोली तो रिदा का दिलनशी केका बुलंद हुआ। क्या बात है मोहतरमा, अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि आप इन्हें इतनी ज़्यादा अच्छे तरह से जानने लगी हैं। अम्मी मैं तो गारंटी दे कर कहती हूँ ये 4 दिन भी हमें याद नहीं रखने वाली। अगली दफ़ा आएगी तो कयान कयान ही सुनने को मिलेगा।
ابھی تو تھوڑی شرم و حیا کی وجہ سے محترمہ ٹھیک سے شوہر کا نام ادا نہیں کر پا رہی، لیکن آپ قسم سے میری بات لکھ کر رکھ لیں، ردا اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ بس ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ امی، انہوں نے جانے سے پہلے کیا کہا؟ وہ اسے اگنور کرتی اپنی ماں سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی باتوں پر دھیان مت دو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ صبح تمہیں لینے کے لیے آئے گا، ضرور کام میں پھنس گیا ہوگا، اسی لیے واپس چلا گیا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے گا تمہیں لینے کے لیے، اور مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر رکنے کے لیے بھی ضرور آئے گا، لیکن آج کل کسی کام میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ امی نے اسے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ وہ بھی صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ ردا نے کمرے کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو وہ دونوں یہاں پر رکنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیان ایسے کون سے ضروری کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات بھی کہیں چلا گیا اور پھر یہاں سے بھی پہلے چلا گیا، واپس آیا تو رات کو رکا بھی نہیں۔ اس کے دل میں عجیب قسم کے وہم آ رہے تھے۔ وہ کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ کیان کی ایک رات کی قربت نے اس کے دل میں محبت کے گل کھلا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دماغ میں آنے والے سوال بہت عجیب طرح کے تھے۔ کیا اسے ایسا سوچنا چاہیے تھا؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا تھا، لیکن اس کا جواب نہ میں تھا۔ لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں ایک پل کے لیے یہ بات ضرور آ گئی تھی کہ کچھ تو عجیب تھا کیان کے ساتھ، جو وہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تھا۔ ارے کہیں آپ میرے جیجو کی یادوں میں تو گم نہیں ہیں؟ وہ چائے کے 2 کپ لیے اندر داخل ہوتی اس سے بولی تھی، جو اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی۔ جی نہیں، اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ انہیں یاد کرتی رہوں۔ گھر آئی ہوں تو ظاہری سی بات ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چہرے پر نظر آنے والے سارے رنگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جیجو بہت رومانٹک ہیں اور تمہارے سارے گلے شکوے بھی دور کر چکے ہیں، لیکن وہ اتنی جولی اور فنی طبیعت کے ہوں گے، یہ میرے لیے جھٹکا تھا، اور یہ جھٹکا میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ کم از کم اپنی دوستوں کو خوشی خوشی بتا تو سکوں گی کہ میرا بہنوئی خروس نہیں ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر وہ صرف مسکرا ہی سکی۔ لیکن اگر تم چاہو تو مجھے ان کے رومانٹک ہونے کے قصے سنا سکتی ہو۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تم نے ان کے ساتھ جو خوبصورت وقت گزارا ہے، اس کی تفصیل سننے کو میں بالکل تیار ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں بولی تو ولیل اسے صرف گھورا تھا۔ گھبراؤ نہیں یار، بتاؤ بتاؤ، تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، تو اتنی امپورٹنٹ بات مجھ سے چھپاؤ گی؟ اس نے معصومیت کی انتہا کر دی تھی۔ بچوں کو ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، ولیل نے کسی بڑی اماں کی طرح کہا تھا، جس پر وہ منہ بنا گئی۔ ID کارڈ لاؤں یا برتھ سرٹیفکیٹ جس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جناب سے میں عمر میں بڑی ہوں؟ بیٹا، شادی شدہ لوگوں کا لیول الگ ہوتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتی، اس معاملے میں تم ابھی بچی ہو۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بالکل اسے کسی بچے کی طرح بہلانے والے انداز میں بولی، جس پر اس نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا، جس کی آواز باہر بھی گئی تھی۔ اب وہاں اندر بیٹھ کر تم لوگ جنگلیوں کی طرح لڑنے لگ گئی، بہتر ہوگا کہ الگ الگ کمرے میں سو جاؤ۔ باہر سے امی کی آواز سنائی دی، جس پر ولیل نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔
رکو میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں، پھر تم سے دو دو ہاتھ کروں گی۔ ردا اس کے کان میں پھس پھساتے ہوئے بھاگ کر دروازے کی طرف آئی تھی اور دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے پاس آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ خود بھی ہنستے ہوئے اسے کیان کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ اپنے وعدے کے عین مطابق صبح سویرے ہی وہ اسے لینے کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی، ماما نے بھی اسے نہیں جگایا تھا، لیکن باہر اس کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک سوئی تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے شاید ہی اس نے اتنی گہری نیند کبھی لی تھی۔ اس نے بیڈ کی دوسری سائیڈ دیکھا تو ردا بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ رات باتوں ہی باتوں میں بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک ان دونوں کی ہی آنکھ نہ کھلی تھی۔ ردا کو جگائے بنا وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی اور پھر جلدی چینج کر کے وہ باہر نکل گئی۔ ارے آ گئی دیکھو، کھل گئی اس کی آنکھیں۔ ردا اور یہ دونوں ساری رات جاگتی رہی ہیں، ساری رات ان کے کمرے سے آوازیں آتی رہی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ جلدی نہیں جاگنے والی، ماما نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کیان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا شوہر تقریباً 2 گھنٹے سے یہاں آ کر بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم ہو کہ تمہاری نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ماما نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے کپ میں چائے ڈالی۔ تو آپ مجھے جگا لیتی ماما، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں جگا دوں گی، بلکہ اس سے بھی کہا تھا کہ وہ خود ہی تمہیں جگا لے، لیکن اس نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے جاگو گی، اسی لیے میں بھی مجبوراً خاموش ہو گئی، ورنہ میں تمہاری صبح 5 بجے ہی کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب جلدی سے تیاری کرو، وہ تمہارا انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں تمہارا ناشتہ لگاتی ہوں، ناشتہ کر کے تم گھر جانے کی تیاری کرو، کسی دعوت پر جانا ہے تم لوگوں نے۔ ماما اس کے قریب سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جب اگلے ہی لمحے اس نے اپنے بازو پر اس کی گرفت محسوس کی تھی اور وہ اسے اپنے بے حد قریب کھینچتے ہوئے اس کے نازک سے رخسار کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ آئی مسڈ یو، ساری رات مس کیا، جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ وہ اس کے گالوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ خود ہی لمحے میں وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اس کی قربت میں اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ وہ اسے گھر کے باہر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو اسے پتا چلا کہ وہ صرف اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اچانک کبھی بھی کہیں بھی چلا جاتا تھا۔ اس نے امی سے پوچھا تو پتا چلا کہ رات کو وہ گھر آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں پھر سے شک پیدا ہونے لگا۔ وہ رات گھر واپس نہیں آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں اور گیا تھا، لیکن کہاں؟ اس کے اتنے محبت بھرے انداز پر اس کے دل میں جو اس کے بارے میں خیال آیا تھا وہ بھی کچھ حد تک نکل چکا تھا، لیکن اس کا گھر سے غائب رہنا، کسی کو بھی بتائے بنا کہیں بھی چلے جانا اسے پھر سے شک میں ڈال رہا تھا اور اس طرح کی کسی وہم میں پڑنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کیان کا انداز اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ واللیل امی ابو کے پاس رہ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ امی نے اسے بتایا تھا کہ دوپہر میں کسی دعوت پر جانا تھا، لیکن وہ تو اسے کسی دعوت پر لے کر گیا ہی نہیں تھا۔
حالانکہ وہ گھر سے بھی یہی کہہ کر لایا تھا کہ وہ لنچ کے لیے جانے والے ہیں، لیکن پھر اسے کوئی فون آیا تو وہ اسے گھر پر ڈراپ کر کے کہیں چلا گیا۔ اس کے بابا کو تو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی کلاس لینے کا بھی ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس کی امی نے کہہ دیا کہ اسے ضرور کوئی ضروری کام ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو۔ آج کل اس نے 2-3 جگہوں پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر مصروف رہتا ہے۔ 2-3 نئے پروجیکٹس پر وہ ایک ساتھ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مصروف ہے، اور امی کو یہی لگتا تھا کہ اس کی مصروفیات کی وجہ وہ پروجیکٹس ہیں، لیکن بابا اسے رعایت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اسے پتہ چلا تھا کہ کیان نے خود شادی کے لیے اس کا نام لیا تھا۔ وہ اس کی امی ابا کی پسند ہرگز نہیں تھی، بلکہ کیان خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایسا کچھ تھا تو کیا شادی کی شروعاتی دنوں میں وہ ایسا کرتا؟ شروعاتی دن بھی کیا، آج اس کی شادی کو مشکل سے دوسرا دن ہوا تھا اور کیان اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگر یہ شادی اس کی پسند کے مطابق ہوئی تھی تو وہ اس کی محبت کی خاطر کیا چند دن کے لیے اس کا ساتھ نہیں نبھا سکتا تھا؟ کیا وہ چند دن اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر اسے اپنی محبت کا احساس نہیں دلا سکتا تھا؟ وہ بیزار سی کھڑکی کے پاس بیٹھی سامنے نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرح رات میں بالکل تنہا تھا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے اور وہ صبح کا گیا اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں اس کا فون بھی اسی طرح اپنی تنہائی کا رونا رو رہا تھا۔ ہاں، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ چلائے یا روئے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی اس سے وجہ نہیں پوچھ سکتا تھا، لیکن اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو سب نے وجہ پوچھنی تھی، اور وہ جو وجہ اس کے پاس تھی وہ یقیناً سب کے لیے بے وجہ ہوگی۔ اسے اپنے شوہر کی توجہ چاہیے تھی، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، اسے جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس تو اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ ایسی کون سی مصروفیات تھی اس کی کہ وہ اس کے پاس رہتا ہی نہیں تھا؟ وہ اٹھ کر اپنے موبائل کے پاس آئی تو اس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کان سے لگایا۔ ڈارلنگ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ میرے ہارن بجاتے ہی باہر آنا، ڈنر پر چلیں گے۔ اس کا دلکش انداز اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ میں کھانا کھا چکی ہوں کیان، اس نے کافی اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم میرے بنا کھانا کھا چکی ہو؟ کیسی بیوی ہو تم، میرا انتظار تک نہیں کیا تم نے؟ چلو جلدی سے باہر آؤ، میں تو کھانا کھاؤں گا نا، اور تمہیں میرا ساتھ بھی دینا ہوگا۔ وہ کچھ مایوسی سے بولا۔ آپ گھر آ جائیں، میں یہیں آپ کا ساتھ دے لوں گی۔ میرا اس وقت کہیں باہر جانے کو دل نہیں کر رہا، اور ویسے بھی سردی کافی زیادہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ اب وہ ناراضگی سے بھرپور انداز میں بول رہی تھی۔ یہی تو موسم رومانٹک ہوتا ہے جانے من، تم باہر تو نکلو۔ وہ شاید اسے انکار کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چینج کر لیتی ہوں۔ وہ ہار مان گئی تھی۔ یہ ہوئی نا اچھی بیوی والی بات۔ چلو جلدی سے اپنی تیاری مکمل کرو، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ابھی تو 5 منٹ تھے، وہ اس کی پہلی بات اسے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں تیار ہونے کے لیے زیادہ وقت دے رہا ہوں، اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، کم از کم دل دھڑکانے کا سامان تو کرو۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے بھی مسکرا کر فون بند کر دیا اور اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ اب 20 منٹ میں بدل چکے تھے۔
وہ نیچے کھڑی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جب ماما کچن سے نکلی۔ شاید وہ بابا کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ارے میری جان، تم یہاں باہر اتنی ٹھنڈ میں کیوں کھڑی ہو؟ اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی اور بے ساختہ ہی اس کی تیاری پر ماشاء اللہ کہا۔ وہ ماما کیان کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں لینے کے لیے، تم تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر باہر چلیں گے۔ لیکن 10 منٹ کا کہا تھا، 20 منٹ ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ آ جائے گا میری جان، آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، کافی زیادہ مصروف رہتا ہے، لیکن تمہیں نا آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اس کی مصروفیات کے ساتھ ڈیل کرنے کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کیان کی مصروفیات اصل میں اس کی مجبوری ہے، لیکن جس دن تم اس کی مصروفیات کی وجہ جان جاؤ گی نا تو تمہیں بھی اس سے شکایت نہیں رہے گی۔ اس کے بابا کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے اسے ڈانٹنے کا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا کیونکہ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی، مطلب وہ آ چکا تھا۔ آ گیا میرا جلد باز بیٹا، جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ اندر آ کر تمہیں لیٹ ہونے کا الزام دے دے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا جبکہ وہ اپنی شال درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ ہائے! وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو کیان نے دل فریب انداز میں دل پر ہاتھ رکھ کر آہ بھری، ہائے بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے 10 منٹ کے لیے کہا تھا تو اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ مجھے وقت دینے کے لیے، میں بہت پہلے تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے بہانے پر پانی پھیرتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں کاجل ڈالے وہ اپنی نگاہوں کو قاتلانہ بنائے ہوئے تھی، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی، یعنی کہ وہ اتنی سی تیاری میں اس کے لیے دل دھڑکانے کا سامان کر چکی تھی۔ تمہارے لیے یہ خوبصورت گلاب ڈھونڈتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ گیا، اس نے ایک خوبصورت سا نازک پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ پھول تو صبح گارڈن میں لگا ہوا تھا، وہ ایک نظر میں ہی اسے پہچان گئی تھی۔ آپ کی گاڑی ابھی اسی گملے کے پاس کھڑی تھی جب میں آ کر بیٹھی، آپ نے توڑا ہے نا؟ وہ اس کی چوڑی کو پکڑتے ہوئے بولی۔ یار ٹریفک بہت زیادہ تھا، آخر اس نے اپنی غلطی مان لی، جبکہ اس کے انداز پر وہ اس کے ہاتھ سے پھول لینے پر مجبور ہو گئی۔ آئندہ اگر آپ لیٹ آئے تو میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کا انتظار کروں گی، سویا کروں گی آرام سے، اس نے دھمکی دے دی تھی۔ ہاں جناب، یہ دھمکیاں سننے کے لیے ہی تو شادی کی ہے میں نے۔ کوئی ہے اس دنیا میں جو ہم سے محبت کرنے والا ہو، جو رات دیر تک آسمان کے ستارے گنتے ہوئے میرا انتظار کیا کرے؟ اللہ پاک مجھے اس حسین دلربا کو زیادہ انتظار میں ڈالنے کی توفیق نہ عطا فرما، وہ دلکش انداز میں کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر قربان ہوتے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ہم ملیں گے آپ کو کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، اسی طرح سے میں کل بھی، یہ سنگل کپل سٹوری ہے، یہ ایک ہی کپل پہ ہے ساری سٹوری۔ کیان کی مصروفیات اور اس کی زندگی کیا ہوگی یہ تو آپ کو اب اوبویسلی سٹوری میں جلدی ہی کھول کیا دوں گی، کل پرسوں سٹوری میں اوپنلی آپ کو بتا دوں گی کہ اس کی سٹوری کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ ناول بہت رومانٹک ہے، جس کی وجہ سے یہ میں فیس بک پر نہیں دوں گی۔ تو ٹھیک ہے گائز، یہ ناول اتنا لانگ نہیں ہے، شارٹ ناول ہے آلموسٹ۔ اس کی اگر حد درجہ بھی آگے چلی گئی نا اس کی قسطیں تو 30 تک ہی جائیں گی، اس سے زیادہ لمبا نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل 12ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جو پچھلے پارٹ ہیں وہ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے میں تے میرا دلبر جانی آن گوئنگ ناول، تو آپ وہاں سے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔